आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम तहलीली जायज़ा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और ये तहलीली जायज़ा कल बरोज़े 7 माह रमज़ान अज़ीम हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी दामत बरकातुहू ने जम ख़वातीन में कुमुल मुक़द्दसा में ख़िताब फरमाया हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से और इस पर एक तहलीली जायज़े का सिलसिला इंशाअल्लाह रहेगा। और आज इसी सिलसिले की पहली नशिस्त जो है, आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीब अल हिंदी साहब क़िबला लखनऊ से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि क़िबला के साथ हमारा राब्ता कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्लाह का शुक्र है, आप बखैर व आफियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा इंशाअल्लाह ताअत व इबादत को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह हम सब की। अल्लाह आपकी ताअत और इबादत भी कबूल हो इंशाअल्लाह। शुक्रिया क़िबला। सबसे पहले तो नहायत ही तहे दिल से आपकी ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। और अगर आप क़िबला इजाज़त फरमाएँ तो सवालात का सिलसिला भी मैं शुरू करूँ चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर है। बिल्कुल इंशाअल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हूँ। जी सलामत रहे, शुक्रिया। क़िबला मर्ज आली कदर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैन शिराज़ी दामत बरकातुहू ने कल के ख़िताब में कुछ नुकात को ख़वातीन के इज्तिमा में उन्होंने पेश फरमाए और उसमें से पहला नुक्ता इस उन्वान से था कि ख़ुद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो कि हम सब के लिए उल्गू सरमशक और नमूना है, मख़सूसन ख़वातीन के लिए, और उन्होंने ख़ुद हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के उन्वान से भी कुछ गुफ्तगू फरमाई। इस पर क़िबला आप भी अगर एक वजाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हस्ब दस्तूर क़दीम इस साल भी मर्ज आली क़द्र जहान तशय्युअ हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा से सादिक़ हुसैन शिराज़ी ने कुमुल मुक़द्दसा में अपने बैत शरीफ पर जो सालाना इज्तिमा ख़वातीन का होता है उसमें जो तकरीर फरमाई, जो बयान किया जारी किया, वो बहुत ही अहम बयान है और उसमें आपने जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत की तरफ इशारा फरमाते हुए इस बात को वाज़ेह किया कि आपकी शख्सियत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद दूसरे मरहले में सबसे अजीम शख्सियत है जी, अपने आप नमूने अमल की हैसियत से। और आप नमूने अमल सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए नमूने अमल है, तमाम इंसानियत के लिए नमूने अमल हैं। बेशक ख़वातीन को ज़्यादा उनसे चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये दोनों शख्सियात यानी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी शख्सियत हैं कि जो नमूने अमल है सब के लिए। सही। और जो ज़िंदगी जनाब खदीजतुल कुबरा ने गुजारी, चाहे वो ऐलान इस्लाम से पहले की ज़िंदगी हो, चाहे पैगंबर से शादी से पहले की ज़िंदगी हो, या शादी के बाद की बेसत से पहले की ज़िंदगी और ऐलान बेसत के बाद की ज़िंदगी, सही, उसमें हर तरह से आपने जो जानिसारी की है, जो पैगंबर के लिए और इस्लाम के लिए अमल किया है। देखिए, दुनिया ज़बान से कहना मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा या दूंगी, बहुत आसान है, लेकिन अमली करना बहुत मुश्किल है। जनाब खदीजतुल कुबरा उन ख़वातीन में से हैं जिन्होंने अमल ही किया इस अमल को, और एक बाअज़ीम खातून और एक अजीम मर्तबे पे फायज होने के बावजूद, सोशल रुतबा आपका बहुत अजीम था, लेकिन उसके बावजूद आपने दुनिया के आगे आखिरत को तरजीह दी, अरब की सरदारी के आगे जनाब रसालत माब की कनीज़ी को तरजीह दी और इस्लाम की खिदमत को तरजीह दी, जो खुद अपने आप में एक बहुत अजीम चीज़ है। और आज की ख़वातीन को और मर्दों को आपसे नमूने अमल, आपको नमूने अमल करार देते हुए अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारने की कोशिश करनी चाहिए।
بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال اس میں سے یہ تھا کہ جس طریقے سے خود دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، اور مخصوصاً وہ دین جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لے کے آئے ہیں اور حقیقی اسلام ہے، اس حوالے سے مرجع علی قدر نے فرمایا کہ جیسے مرد یہ کام کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ خواتین بھی اس پر قادر ہے۔ کس طریقے سے اس جملے کو آپ تشریح فرمائیں گے قبلہ؟ دیکھیں، بہت اہم چیز ہے معاشرے میں خواتین کے کردار کو سمجھنا جی، اور خواتین کا اپنے کردار کو نبھانا۔ صحیح، یہ بہت اہم ہے، اور کوئی بھی معاشرہ جی بغیر خواتین کے وجود میں اولاً نہیں آ سکتا، جی، اور کوئی بھی معاشرہ بغیر تربیت کے جو خواتین کے ہاتھ میں ہے۔ خداوند عالم نے خواتین کو بہت اہم رول دیا ہے، جو اسلام جس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ جو غرب ہے، یہ جو ثقافت ہے، ویسٹرن دنیا ہے، یہ آ کے خواتین کو ہرے باغ تو ضرور دکھاتی ہے، سنہری چیزیں دکھاتی ہے، لیکن دراصل وہ ان کو وحشی بنانا چاہتی ہے، اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، کنیز، بلکہ ایک ایسا سامان بنا کے رکھنا چاہتی ہے جس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، جیسے کہ قبل از اسلام ہوتا تھا۔ تو وہ ترقی کے نام پر ہو یا علم کے نام پر ہو، جس نام پر بھی ہو، لیکن اصل وقار جو خاتون کو دیا وہ اسلام نے آ کر دیا۔ اور اسلام نے آ کر یہ بتایا کہ بہت اہم ذمہ داری خاتون کو دی جا رہی ہے، اور وہ ہے سماج کی تربیت۔ اس لحاظ سے کہ ہر خاتون جب اپنی اولاد کی تربیت کرے گی تو دراصل وہ ایک سماج کی تربیت کرے گی۔ دیکھیں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، مدرسے ہوں، یونیورسٹیز ہوں، میڈیکل کالج ہوں، انجینئرنگ کالج ہو۔ میڈیکل کالج ڈاکٹر بنا سکتا ہے، انجینئرنگ کالج انجینئر بنا سکتا ہے، اسکول پڑھا لکھا بنا سکتا ہے، لیکن انسان ایک اچھا ڈاکٹر ایک اچھی ماں بنا سکتی ہے، ایک اچھا انجینئر ایک اچھی تربیت بنا سکتی ہے، ایک اچھا عالم دین ایک اچھی تربیت بنا سکتی ہے۔ علم ہونا الگ چیز ہے، تربیت ہونا الگ چیز ہے۔ آج معاشرے میں خواتین کا جو بہت اہم رول ہے، یا جو آج معاشرے میں پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کو اس اہم رول سے یا روک دیا گیا ہے، یا اس کی اہمیت کو اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ اکثر اس کو متوجہ نہیں ہوتے کتنا اہم کام ہے۔ صحیح، یعنی اگر آپ روزمرہ بر صغیر کی ہم بات کریں تو شغل کی جیسے بات ہوتا ہے، کالم ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے آپ کا شغل کیا۔ اب وہاں خواتین نے مثال کے طور پہ جو خانہ دار ہے، گھر میں دیکھتی ہے، گرہستی دیکھتی ہے، وہ اس نے ہاؤس وائف لکھ دیا یا ہوم میکر لکھ دیا، تو اس کو ایسا نظریے سے دیکھا جاتا ہے جیسے یہ بہت کم ہے، بہت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ در حالانکہ بالکل برعکس ہے۔ ایک خاتون جو گھر بناتی ہے وہ دراصل معاشرہ بنا رہی ہوتی ہے، وہ سماج بنا رہی ہوتی ہے، اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر اس میں کمی رہ گئی تو کسی طرح سے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اس تربیت میں کمی رہ جانے کے نتیجے میں پورے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بہترین نمونے عمل ہیں ان خواتین کے لیے جو بنانا چاہتی ہیں ایسے سماج کو، جو واقعاً ایسا سماج جو رسول کا پسند کا سماج، جو رسول کی تعلیم کردہ اسلام کا پسندیدہ سماج ہو۔ اور یہ امکان میں ہی نہیں ہے کہ بغیر خواتین کی تربیت کے یہ وجود میں آ سکے۔ اور تاریخ میں اس کے نمونے، جس کی طرح خود آغا نے بھی اشارہ کیا کل کی تقریر میں، کہ ہمارے پاس نمونے ہیں جو غیر معصوم نمونے ہیں۔ معصوم کی تو بات بعد میں آتی ہے، غیر معصوم نمونے ہیں جنہوں نے ایسی زندگی گزاری اور خدمت کی اور تربیت کی اور اہل بیت کے دین کو واضح کیا، دنیا تک پہنچایا۔ لہٰذا ہم میں آج اس اہم دور میں جہاں ہر طرف سے یلغار ہے، ہر طرف سے حملہ ہے، ثقافتی حملہ ہے، وہاں آج بہت اہم کام ہے اور ذمہ داری جو خواتین کے اوپر ہے، اور وہ ہے تربیت، جس کے ذریعے سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو واقعی اسلام رسول کے لائے ہوئے اسلام، اہل بیت کے بتائے ہوئے اسلام پر چل سکے، اور دنیا کے سامنے ایک نمونے عمل، ایک اچھی دنیا وجود میں آ سکے۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ ایک سوال اس عنوان سے بھی انہوں نے فرمایا، ظاہر ہے کہ خود انہوں نے جو زندگی مرجع علی قدر کی کربلا میں گزری تھی وہاں پر بھی انہوں نے ایک اشارہ فرمایا کہ حتیٰ ہم 50 سے 60 سال پہلے جو ہے یہ فسادات نہیں ہوا کرتے جیسے طلاق کا مسئلہ ہے اور اس قسم کے۔
تو انہوں نے جو ہے ان فسادات کی یا خودکشیاں ہیں یا دیگر جو جتنی بھی فسادات ہے، فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ دو وجوہات ہے. ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل باطل کی جو تبلیغات ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ خود مومنین کی کمکاری. اس نقطے کے عنوان سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے بہت اہم چیز ہے جس کی طرف مرجع علی قدر نے کل کی تقریر میں اشارہ فرمایا کہ دیکھیے دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. جی. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، مرجع علی قدر نے 50-60 سال پہلے کی بات کی، لیکن اگر ہم لوگ غور کریں اپنی عمر کے لحاظ سے بھی اس وقت دیکھیں تو 20-30 سال پہلے بھی شاید یہ چیزیں اتنی نہیں تھیں جتنی آج ہیں. جی بالکل. اور خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان تو بالکل ہی شاذ اور نادر یہ چیزیں پیش آتی تھیں، جس کی طرف طلاق کی بات کی جائے یا خودکشی کی بات کی جائے یا دیگر فسادات کی بات کی جائے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں بھی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اس کی دو اہم وجہ ہیں جس کی طرف خود مرجع علی قدر نے بھی کل رات میں اشارہ کیا کہ ایک وجہ تو ہے تبلیغ جو اہل باطل کی کام ہے، یعنی ان کی طرف سے شیطانی وسوسے ہوں یا اہل باطل جو شیطان کے ہی پیروکار ہیں ان کا عمل ہو اور ان کی تبلیغ ہو اور ان کی ایجنسیاں ہوں، ان کا پیسہ لگانا، ان کا سرمایہ گزاری ہے، چاہے وہ الگ الگ ناموں سے کر رہے ہوں لیکن وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین نے سستی کی ہے اپنے دفاع میں بھی اور اپنے ثقافت کو دنیا تک پہنچانے میں بھی. اس سستی کے نتیجے میں ہم آج معاشرے کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ سستی اگر صرف مرد کی طرف سے نہیں، دونوں طرف سے، مرد اور عورت دونوں طرف سے. تو دیکھیں دشمن سازش تو کرے گا، تو آپ دشمن کو تو نہیں روک پائیں گے کہ وہ نہ کرے. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، جو پیغمبر کا طریقہ تھا، جو ائمہ کا طریقہ تھا، کہ ہم صحیح دین جب دنیا کو بتا دیں، صحیح چیز جب بتا دیں، تو جو اہل عقل ہوگا، اہل منطق ہوگا، اہل سچائی کو سمجھنے والا ہوگا، وہ بغیر تعصب کی نگاہ سے جب دیکھے گا تو اس کو خود سمجھ میں آ جائے گا صحیح کیا ہے اور باطل کیا ہے. یقیناً. تو ایک طرف تو باطل کی تبلیغات ہے، آج کے دور میں تو اور زیادہ سوشل میڈیا نے آ کے بہت آسان کر دیا. گھر گھر بلکہ ہر جیب میں ایک آلہ پہنچا ہوا ہے جس کے ذریعے سے تبلیغ ہو رہی ہے. دوسری طرف اہل حق نے سستی کی ہے، اپنے وظیفے کو جس طرح سے انجام دینا چاہیے تھا اس میں اپنے آپ کو نہیں انجام دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ باطل دنیا میں پھیل رہا ہے اور حق واضح نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے مرد ہوں چاہے خواتین، اور خصوصی طور پہ خواتین، کیونکہ گھر ان کے ہاتھ میں ہے، تربیت ان کے ہاتھ میں، اولاد ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ آ کر اس پروپیگنڈے کو جو دنیا غرب کی طرف سے، ویسٹ کی طرف سے، اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والوں کی طرف سے، جو دراصل شیطان کے پیروکار ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، ان کے اس پروپیگنڈے کو، ان کی سازش کو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے باطل کر سکتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور اپنی اولاد کو اور نتیجے میں سماج کو ایک بہترین سماج بنا سکتی ہیں. تو ہم کو صرف یہ کہتے رہنا کہ صاحب ظلم بہت ہو گیا ہے، اہل باطل بہت طاقتور ہو گئے ہیں، صرف یہ کہتے رہنا کافی نہیں ہے. ہمیں خود کو اپنی گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مقابلے میں کیا کیا، ہم نے کس حد تک. دیکھیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ان کے پاس کتنے چینل ہیں، ہمارے پاس کتنے چینل ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے. ہم اگر ایک لائن لکھ سکتے تھے، ایک جملہ کہہ سکتے تھے، ایک تقریر کر سکتے تھے، ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتے تھے، تو ہم جو کر سکتے تھے وہ ہمیں کرنا ہے، تاکہ یہ ہم کل جب ہمارا امام ہمارے سامنے آئے اور جب روز محشر ہمیں پیش کیا جائے تو ہم کہہ سکیں کہ جو ہمارے توان میں تھا وہ ہم نے انجام دیا. باقی ظاہر ہے کہ خدا کسی سے اس کے حد طاقت سے زیادہ اور اس کی کوشش سے زیادہ اور اس کی ہمت سے زیادہ کے سلسلے میں سوال نہیں کرتا ہے. صحیح. ایک نقطہ قبلہ اس میں سے یہ بھی کافی انہوں نے جو ہے پہلے رمضان عظیم سے پہلے کے خطاب میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور اس خطاب میں بھی یہ نقطہ دیکھنے کو ملا کہ خود مرجع علی قدر نے فرمایا کہ ہر کام کے لیے جتنی بھی خیرات ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ماہ رمضان عظیم ایک بہت اچھی فرصت ہے. اس عنوان سے قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیے بے شک، دیکھیے ہر عمل کے لیے
جب بھی کیا جائے بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی خیر کیا جائے، جب بھی کیا جائے اچھی بات ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان چونکہ انسان کو تقریباً ایک حد تک متوجہ کرتا ہے اپنے دوسرے وظائف کی طرف. صحیح. جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو ایک ماحول جو بنتا ہے رمضان میں، وہ دیگر مہینوں میں شاید اس طرح سے وہ کیفیت نہیں آتی. جیسے ماہ اذا ہے، جیسے محرم اور سفر میں جو کیفیت ہوتی ہے عزاداری کی، طول سال وہ کیفیت نہیں ہوتی. حالانکہ ہم ہر سال عزاداری کرتے ہیں، طول سال عزاداری کرتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کی. اسی طرح ماہ رمضان عظیم جو ہے وہ بھی انسان کو بہت حد تک آمادہ کر دیتا ہے اپنے وظیفے کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. صحیح. تو یہ بہترین موقع ہے کہ انسان تلاش کرے کہ میرا وظیفہ کیا ہے، میں کس کو اپنا نمونہ عمل سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، کون میرے لیے نمونہ. اب دیکھیں ماہ رمضان عظیم میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی شہادت ہے، جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، بالکل، اور امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت ہے. یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں کہ انسان اگر انہی کے نام سے انہی کے مہینے میں یہ طے کرے کہ یہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، مجھے اپنی زندگی ان کے لحاظ سے گزارنی ہے اور ان کی بات کو دنیا تک پہنچانا ہے، تو یہ آج بہترین موقع ہے کہ انسان طے کرے کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو حامیہ اسلام تھی اس وقت جب کوئی حامی نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی جب کوئی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. اس وقت مال دیا جس وقت کوئی مجھے مال دینے والا نہیں تھا. بے شک. تو ہم آئیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے یہ عمل انجام دے سکتے ہیں، ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. اور رمضان بہترین موقع ہے کیونکہ رمضان میں انسان بہرحال ایک حد تک بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے، برکت بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے اور اپنے خدا کے درمیان یہ بات رکھے کہ ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن مجتبیٰ، امام علی مرتضیٰ اور دیگر اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. تو ہم اس ماہ عظیم میں آ کر یہ عمل شروع کریں، آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں. کس طرح ہم آ کر سماج میں عمل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہترین فرد بنا سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. ایک سوال میں مزید اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ خود آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو مرجع علی قدر نے فرمایا کہ ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ اس عنوان سے کہ خود جو اسلام ہے اور وہ حقیقی اسلام، اور پھر جو حقیقی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کو تعلیم فرمائی، جو تعلیمات، اور اس کے برعکس جو ہے ایک اور اسلام ہے کہ جو وہ اسلام حقیقی نہیں ہے. تو ذمہ داری کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ارادہ کرنا چاہیے اور تصمیم اٹھانی چاہیے. اس عنوان سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں جو موقع مل رہا ہے رمضان میں یا بعد رمضان، تو ہمیں اگر کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ظاہر سے ارادہ تو چاہیے، بغیر ارادے کے تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. بے شک. اور اگر انسان ارادہ کر لے تو پھر خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو ایسے افراد گزرے تاریخ میں جنہوں نے اہل بیت کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اہل بیت کے لیے سختیوں کو برداشت کیا، جنہوں نے اہل بیت کے لیے جیل جا کر، مثلا ابی عمیر کے سلسلے میں آپ نے رات پہ اشارہ فرمایا کہ تقریباً 17 سال ظاہری طور پر وہ زندان میں رہے. صحیح. لیکن اسی دور میں ان کی بہنوں نے آ کر حدیثوں کو یاد کر کے قلم بند کیا، دوسروں تک پہنچایا. تو یہ خود ایک نمونہ عمل ہے کہ انسان اس طرح سے آ کر اپنے لیے ایک نمونہ عمل قرار دے اور دیکھے تاریخ میں کیسے ہوتا ہے کہ اگر ارادہ کر لے تو اتنے سخت ترین حالات میں بھی کام کیا جا سکتا ہے. اور اگر بنی عباس اور بنی امیہ کے دور میں چاہنے والے کام کر سکتے ہیں تو آج تو بہت آسانی ہے اس کے مقابلے میں. یعنی ایسا نہیں کہ آج بہت آسانی ہے، لیکن بنی امیہ کے مقابلے میں آج بہت آسان ہے. بنی عباس کے دور کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو آج بہت آسانی ہے. اس طرح کا شکنجہ نہیں ہے، اس طرح کی جیلیں نہیں ہیں، اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں. تو ہم آئیں طے کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، توسل کے ساتھ خدمت میں لگ جائیں اہل بیت کی، اور اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے سرخرو کر سکیں.
بے شک بے شک۔ آخر میں قبلہ ٹائم ہے ہمارے پاس، تقریباً 4 سے 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ اس میں جو ہے جو یہ خطاب ہے اس میں کلی طور پر اگر ایک خلاصہ فرمائیں کہ اس میں جو ہے جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں قبلہ۔ دیکھیے، اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں آقا کی مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی دامہ ظلہ کی تقریر کا، تو خلاصہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اولاً خواتین ایک بہت اہم کردار رکھتی ہیں، پارٹ رکھتی ہیں، رول رکھتی ہیں سماج میں جی، اور خداوند عالم نے اس صنف کو بغیر نمونے عمل کے نہیں رکھا، بلکہ ایک ایسا نمونے عمل بنایا کہ مردوں میں اگر 13 نمونے عمل ہیں تو جناب صدیقہ طاہرہ اکیلی نمونے عمل ہے خواتین کے لیے، جو اپنے آپ میں ان کے لیے بھی حجت ہے، جو پوری دنیا میں حجت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر افراد جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ جو دوسرے مرحلے میں ایک نمونے عمل ہیں، تو اور تاریخ میں اور بھی نمونے عمل ہیں، تو ان نمونے عمل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خواتین بالعموم اور دیگر افراد بھی اپنی زندگی کو گزارنے کی طریقے کو، روش کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت اہم ہے سماج کی تربیت، اور سماج کو 2 طرح سے خطرے ہیں۔ ایک خطرہ جو باہر کا خطرہ ہے، یعنی حملہ جو باہر سے ہے، ثقافتی حملہ کہہ لیجئے، کوئی بھی حملہ کہہ لیجئے، بالکل، اور ایک ہے اپنے کو غیر دفاع کر دینا یا اپنے کی سستی، اپنے آپ کو دفاع میں نہ رکھنا۔ ان دونوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم آئیں، دین کو سمجھیں، اولاً تو خود دین سمجھیں، دین کو جانیں، دین پر عمل کریں، دوسرے مرحلے میں آ کر دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ صحیح۔ اور اس پہنچانے میں چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، خصوصاً جوان، چاہے ہماری جوان بچیاں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، یا جوان بھائی ہوں یا اولادیں ہوں، ان کی ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ معاشرے میں بھی زیادہ ہیں اور ان کے روابط بھی زیادہ ہیں، ان کے اندر طاقت اور ہمت بھی الحمدللہ زیادہ ہے، تو ان کے لیے جو کام ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ عمل کریں تو ہمارے پاس بہترین نمونے عمل ہے تاریخ میں کہ جنہوں نے کر کے دکھایا ہے، تو ہم بھی آج کے دور میں انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ایک خاتون آج جناب خدیجہ الکبریٰ کو اپنا نمونے عمل بنا لے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنا نمونے عمل بنا لے، اور تصمیم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں اپنی زندگی ان کے لحاظ سے گزاروں گی، تو وہ بہترین سماج کو وجود میں لا سکتی ہے۔ اور رمضان بہترین موقع ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے اور عمل کرے اور خدا سے توکل اور توسل کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور ایک دفعہ پھر بھی تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ آپ کا بھی شکر گزار ہوں، حسین حسین ٹی وی چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ موقع فراہم فرمایا۔ آپ کربلا معلیٰ میں ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حسین ماہ مبارک کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ سعادت حاصل ہوئی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب ہندی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جو خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامہ ظلہ کے بیانات پر جو روشنی فرمائی ہے، اس میں سے جو خطرات ہے اور جو درپیش خطرات ہے کہ خود اہل باطل نے، جیسے آقا نے فرمایا کہ حتیٰ ملینز کی تعداد میں چینلز بنائے گئے ہیں، دوسرے طریقے بنائے گئے ہیں جو کہ جدید دور میں لوگوں کے لیے وہ توجہ کا مرکز ہے، اور اہل ضلالت نے جو کوششیں کی اور ایک بہت بڑا خزینہ کر لیا ان چیزوں کے حصول کے لیے، تو اس سے جو ہے معاشرے میں کافی ساری چینجنگز آ گئی۔ اولاً یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی ثقافت کو ان ممالک تک پہنچایا جو وہ چاہتے تھے، وہ جو ہے وہ یہاں پر بھی لوگوں نے دیکھ کے ان کی تقلیدیں کر کے انہوں نے اس عنوان سے جو ہے یہاں پر بھی وہ ثقافت جو ہے انہوں نے ثقافت سازی کر لی۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود ہماری اپنی کوتاہی، کہ جس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ زیرنگانہ اور عاقلانہ
طرز تفکر اس میں رکھنا چاہیے تھا، اور ہمیں جو ہے وہ جس طریقے سے بیداری ہم میں ہونی چاہیے تھی وہ بیداری متاسفانہ ہم میں نہیں تھی کہ ہم اس طریقے سے بیداری اپناتے کہ جس طریقے سے جو اہل باطل ہے ان کی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے جو کام کیا، ہم نے یقیناً اس جدیت کے ساتھ اس مسئلے پر غور نہیں کیا، اور اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ جو جدید چالیں ہیں وہ شاید یہاں کے لوگوں کو بعد میں سمجھ آئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ لوگ ہمیشہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو غرب کی ٹیکنالوجی ہم سے بہتر ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غرب جو ہے وہ زحمت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہر چیز کے پیچھے پڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے والے لوگ جو ہے وہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے پھر کیا کہا، بعض نے کہا کہ یہ ہماری ہی کتابوں سے انہوں نے وہ کر دیا، یہ سب جو ہے یہ چیزیں زیادہ عقل سے دور چیزیں ہیں، یہ مشکل ہوگی۔ ٹھیک ہے اس میں اشارہ ہے، قرآن میں بعض چیزوں کے اشارات موجود ہے اور حتیٰ روایات میں، لیکن اصل جو مقصد ہے ان کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کی کوشش سعی اور تلاش ہے کہ وہ ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہم لوگوں میں وہ چیزیں نہیں تھے، ہم جلدی تھک جانے والے لوگ ہیں۔ تو اس عنوان سے بھی شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس دور میں یہ فتنہ سازی کر رہے تھے، ہمارے لوگ اس اعتبار سے یعنی ذہنی اعتبار سے آمادہ نہیں تھے کہ ان کے چال کو سمجھ آتے۔ بعد میں پھر سمجھ آ گئی، لیکن یہ ہے کہ جب بعد میں وہ سمجھ آتی اور کافی وقت جو ہے وہ گزر چکا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود معاشروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں اور جلدی سے شیطانی پیغام کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو جس طریقے سے وہاں پر پیغام حق کو قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پیغام باطل کو بھی بہت جلدی قبول کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطانی پیغام اور شیطانی راہ و روش کو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا۔ بہرحال اس عنوان سے اگلے دنوں میں بھی ہم اسی خطاب کے عنوان سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز علماء کرام کو بھی دعوت کریں گے کہ وہ بھی تشریف لائے، اور انشاءاللہ العزیز ان نکات کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، شرح ان کی لی جائے، اور بہتر سے بہتر اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ہم جو ہے وہ حدیث اور قرآن کو سمجھ لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے، اور علماء کرام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور ان کے کلام کو سمجھنا ظاہر ہے کہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی کہ بڑی آسانی سے انسان سمجھ جائے، ظاہر ہے مشکلات ہوتے ہیں اس میں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کے کہ ہم جو ہے اس کوشش کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔